औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, 31 दिसंबर की तारीख अब पीडीएम की जानिब से भी दी जा चुकी है कि हुकूमत के पास इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे। और पीडीएम के हवाले से जितनी बातें माजी के जितने प्रोग्राम्स में मैंने की हैं कि जनाब वाला सब छोड़ दीजिए, ये बता दीजिए कि इस्तीफा कब आने वाला है। तो आज फैसला हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में ऑपोजिशन जमातें विफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर नहीं, विफाकी सतह के ऊपर इस्तीफे देने का ऐलान कर रही हैं। और इस पर आपको वाजे करता चलूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने वाजे कहा है कि अगर इस्तीफे आ गए तो मैं उन पर बाय इलेक्शंस करवा दूंगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि वजीर आजम डायलॉग की बात करके हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बात समझनी चाहिए, एक जय्यद सियासतदानों में उनका शुमार होता है, हर हुकूमत के साथ मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनको ये बात समझनी चाहिए जनाबे वाला, जिस तरह हुकूमत के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं है, उस तरह ऑपोजिशन के पास भी एनआरओ देने का इख्तियार कतन मौजूद नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब को एनआरओ चाहिए होगा तो वो पीडीएम की दस्तक पर सजदा रेज होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और ना ही अगर पीडीएम को एनआरओ चाहिए होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के सामने सजदा रेज होंगे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इन दोनों सूरतों में दोनों जमातों के पास एक भी एनआरओ नहीं आ सकता। यह वाज़ेह बात है। जमहूरियत 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 पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक मजाक, अवाम के साथ भद्दा मजाक। क्यों? क्योंकि उसी जमहूरी प्लेटफॉर्म पर बैठकर एस्टैब्लिशमेंट से बातें करने की बात की जा रही है कि उनकी बात हम सुन सकते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। तो कौन सी जमहूरियत, कौन सी पीडीएम, कौन सी डेमोक्रेटिक मूवमेंट? अगर सही मानों में डेमोक्रेटिक मूवमेंट है तो डेमोक्रेटिक तरीका कार इख्तियार किया जाए हुकूमत गिराने के लिए। पिंडी का रुख ना कर लिया जाए कि जनाबे वाला वो कुछ साथ देंगे तो उसके बाद शायद जो है वो बारात अच्छी जगह निकल जाए। दोनों सूरतें में खुमियाजा सिर्फ अवाम को भुगतना है, वाज़ेह है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह की चीजों से तंग अवाम निकले हैं, नहीं जी, अवाम तो नजरिए पे निकल आए। ये अवाम कहां निकलती है अपने लिए? अवाम से सबसे बड़ा शिकवा ही इस बात का है कि कभी अपने लिए भी निकलो भाई। अवाम किसके लिए निकलेगी? प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब के लिए निकलेगी। अवाम किसके लिए निकलेगी? बिलावल भुट्टो साहब के लिए निकलेगी। अवाम किसके लिए निकलेगी? नवाज शरीफ साहब के लिए निकलेगी। अवाम किसके लिए निकलेगी? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के कहने पे निकलेगी। इस अवाम का सबसे बड़ा मसला यही है कि यह अवाम कभी अपने लिए नहीं निकलती। यह अवाम पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर कभी अपने लिए नहीं निकली। इस अवाम को बारहा कभी कोई कादरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, कभी कोई न्याजी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, कहीं नाम निहात शरीफ ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ओ खुदा के लिए बस कर दें, ये जागने जागने की बातें बहुत हो चुका। ये अवाम नहीं निकलती। ये अवाम वोट दे के घरों पे सो जाते हैं। यह अवाम नहीं पूछती आप लोगों से। खुश नसीब लोग हैं जितने लोग मवाजना करने पे तुले हुए हैं ना कि पाकिस्तान में ये हो रहा है तो बर्दाश्त करो, ये तो बरतानिया में भी होता है, ये तो अमेरिका में भी होता है। तो खुदा के लिए जरा वो फुटेजेस भी उठा के देख लीजिए जिसमें करप्ट सियासतदानों को, नाअहल सियासतदानों को तख्तेदार पे लटका दिया जाता है। वो भी पाकिस्तान में होगा। और अगर सही मानों में जो तरीक़ाकार वहां की अवाम इख्तियार करते हैं ना, उसमें एक तरीक़ाकार यह भी है कि करप्ट और नाअहल सियासतदानों को गोदों में उठा उठा के कचरा दानों में फेंका जाता है। यह सूरत हाल है। अगर यह सूरत हाल इख्तियार करनी है, जिस दिन अवाम अपने लिए निकल पड़ी उस दिन यही तरीक़ाकार पाकिस्तान में राइज ना दिख जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा।
اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے ممتاز گوپال ایڈوکیٹ صاحب. بہت شکریہ ممتاز بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مجھے جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب نے. بہت شکریہ میجر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اب سے کچھ دیر بعد منصور شاہانی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے. ممتاز بھائی, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. سر, اتنے برے دن پہلے ہی چل رہے تھے, کیا مزید برے دن آ گئے کہ آپ لوگ اپوزیشن سے جو ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں؟ نہیں, اصل میں علی بھائی ایسی چیز نہیں ہے جی. اور جو پاکستان کی تاریخ میں ایز اے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ایک وے ہے, وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت کام کر رہی ہے اور کوئی بھی حکومت چل رہی ہے اور اپوزیشن اگر کسی بھی ایجنڈا پہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملات میں اگر روڈوں پہ نکلتی ہے تو اس کا ایک وے ہوتا ہے, اور وہ میرے خیال میں ایک اچھا وے ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کی جائے. اگر یہ حکومت کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کو خوش آئند لینا چاہیے, نہ ہی کہ جس طریقے سے اپوزیشن نے اس کو NRO کا نام دیا ہے. میرے خیال میں یہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں گے, جس وقت پاکستان تحریک انصاف روڈوں پہ تھی تو اس وقت کی جو حکومت تھی, جو اب آج سارے وہی حکومت سارے اندر اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسی وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ٹیبل پہ آ جائیں اور بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی NRO کی بات نہیں ہے, یہ اچھا وے ہے ملک کے لیے. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ ڈائیلاگ کی باتیں کر رہے ہیں, اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ اقتدار کی گل مک چکی ہے. نہیں, اقتدار دیکھیں, اقتدار آج بڑی بہت اچھی اعتزاز حسن نے بھی باتیں کی ہیں. دیکھیں, اقتدار ایسے جانا کوئی عام معمولی بات نہیں ہے. اچھا, دیکھیں, کروڑوں لاکھوں عوام نے ایک ووٹ دے کے ایک منتخب حکومت کو لائے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے نہیں جا سکتے ایسے استعفوں سے. میں آپ کو ابھی آپ کے پروگرام میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کتنے بھی استعفے آ جائیں اس سے حکومت نہیں جاتی. جب تک جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو اپنے جتنے نمبر آف ووٹس چاہیے اگر وہ اس کے پاس موجود ہیں تو کوئی گورنمنٹ نہیں جا سکتی اور الیکشن ہو سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا سائن ہے حکومت کی طرف سے اگر ہوا ہے تو وہ بات کر رہے ہیں. یہاں اتحادی آپ سے ناراض بیٹھے ہوئے سارے کے سارے سر, ہر کوئی ایک ہی بات بول رہا ہے کہ جی ہمیں تو کسی چیز پہ آن بورڈ لیا ہی نہیں جاتا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پلٹا مار گیا تو کیا کریں گے سر؟ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک یہ جو باتیں ابھی چل رہی ہیں یہ کوئی ایک مہینے میں شروع نہیں ہوئی. اچھا, یہ پرانی باتیں ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ استعفیٰ تب تک نہیں دے سکتے جب تک جو ہے وہ نمبر آف ووٹس کم نہ ہو جائے. اگر فرض کریں کوئی ایک اتحادی پلٹا مار گیا کیا کریں گے؟ میں ایک چیز کہہ رہا ہوں. دیکھیں, آپ تو اتحادی کی بات کر رہے ہیں نا کہ جب تک یہ صورتحال چل رہی ہے 2 سال سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم میڈیا پہ بھی یہی سنتے آئے ہیں اور یہی جواب دیتے آئے ہیں کہ بھائی دیکھیں, جب آپ کی حکومت میں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ضرور اس کی ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم باہر نکل جائیں گے حکومت گر جائے گی. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. اچھا, لیکن وہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا سر, اگر 6 ووٹس ہیں, ٹھیک ہے, 6 ووٹ جا کے PDM میں جڑ گئے کیا ہوگا سر؟ نہیں, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا آپ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کوئی ایک اتحادی پلٹا مار گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, آپ ایک ایسی بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو جس کا کوئی اس وقت وجود نہیں ہے. آپ پلٹے کی بات جو کہہ رہے ہیں, آج کے سٹیٹمنٹ ہے, میں ایک چیز, امین الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. سارے اتحادی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں, مسلم لیگ کاف والے جو ہے وہ آ کے آپ کی دعوتوں میں شریک نہیں ہو رہے, اور کیا آپ کو سگنل کیا چاہیے؟ دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں نا, زیادہ سے زیادہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں 6 ووٹس پہ تو ہم بیٹھے ہیں نا. جی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اب اس کنڈیشن میں, جس کنڈیشن میں ہم 6 ووٹ پہ بیٹھے ہیں تو استعفیٰ دینے کا ان کا کیا جو ہے بنتا ہے کہ وہ استعفے کی بات کر رہے ہیں.
اگر ان کے پاس اتنی پاور ہے جی کہ 6 ووٹ وہ یہاں سے ہمارے اپنے پاس پی ڈی ایم لے سکتی ہے تو پھر تو وہ استعفے ان کو نہیں دینے چاہیے. پھر تو ان کو آگے جو ہے نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے اور ان کو حکومت بنا دینی چاہیے. اس طریقے سے بھی تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنلی وے تو یہ ہے نا. باقی اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے بہت مشکل. چلے ٹھیک ہے میرے صاحب جناب والا بتائیے گا سر. اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. این آر او دینا دونوں کے اختیار میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جی جو این آر او ہے جو حکومت کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ این آر او دے, اور اپوزیشن کی ایسی بات کرنا ایک مذاق ہے. جی دونوں ایک دوسرے کو این آر او کا کوئی سلسلہ نہیں بنتا. اور باقی جو بات ہے استعفوں کی بات ہے تو استعفوں کا آج مولانا صاحب نے فرمایا کہ تمام پارٹیز کے جو ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی وہ اپنے اور صوبائی اسمبلی وہ اپنے قائدین کے پاس اپنے استعفے جمع کروا دیں گے 31 دسمبر کو. صحیح. تو یہ تو وہی بات ہوئی اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے گھر. اچھا ٹھیک ہے نا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی جمہوری یا پارلیمنٹری یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ استعفے اپنے قائد کو دیں. اپنے قائد کو استعفے دینے کا کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا. اس کا کیا مقصود ہے اپنے قائد کو؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے تمام لوگ اپوزیشن کا کوئی نمائندہ جمع کرا دے گا یا اسپیکر کے سامنے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ نہیں جی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اسپیکر کو دیں گے. اچھا اب بھی اسپیکر کو اسمبلی میں جمع کرانے استعفے انہوں نے اب بھی ہم اپنے پاس رکھیں گے, پتہ نہیں ہم کب جمع کرائیں گے. اور جو مریم صفدر اوان بی بی نے کہا تھا کہ ہم 8 تاریخ کو وہ پتہ نہیں کیا ہوگا, جی جی تو وہ کچھ بھی نہ ہوا. اچھا 8 تاریخ آئی تھی, کچھ نہیں, ان کو تو بولنے بھی نہیں دیا. مولانا صاحب نے نہ بلاول بھٹو صاحب کو بولنے دیا. اچھا مولانا صاحب نے آئے, انہوں نے 2 بات کی, 31 دسمبر کو ہم استعفے جمع کروائیں گے اور ہم جلسے جلوس نکالیں گے اور ہم شٹر ڈاؤن پیا جام ہم ہڑتال کریں گے, ہم شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. تو کیا ہوگا؟ تو نقصان صرف اور صرف ہم جیسی عوام کا ہوگا. بالکل ایسا ہی. اور اس سے یعنی کہ شٹر ڈاؤن کرنے سے یا پیا جام کرنے سے یا استعفیٰ دینے سے کوئی نئی چیز نہیں آئی, ایسی کی ایسی چل رہی ہے. ایک اور بات کہ استعفے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. استعفے دینے سے کچھ بھی نہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جتنے استعفے جمع کرانے کی بات کی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ اپنے اپنے قائدین کے پاس استعفے جمع کرا دیں تو قائدین کسی کے سگنل کا ویٹ کریں گے کہ اب جمع کراؤ اسپیکر کے پاس؟ جی 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 سگنل کا ہی ویٹ ہوگا نا. مطلب پی ڈی ایم بھی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھ رہی ہے. جی امپائر کے بغیر تو چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. تو بات ہو رہی تھی کہ اگر استعفے دے دیے 100 استعفے دے دیے 150 160 لوگ ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اسمبلی تو نہیں ٹوٹتی نا اس چیز سے. آپ کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں, آپ 6 ووٹ جن کی بات کر رہے تھے ان 6 ووٹ کا تو اصل استعمال یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھ کے وہ 6 ووٹ اگر آپ کہتے ہیں نا تو وہ فائدہ تب ہے کہ وہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں پرائم منسٹر کے خلاف. اچھا ٹھیک ہے. تو تب تو ہے ان کو ریموو کرنے کا جو ایک قانونی طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کیسے ریموو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کس بات کا سرکس لگا ہوا ہے سر کہ اگر آپ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک کے تحت آپ دیکھیں کہ جب تک تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر کس بات کا سرکس؟ ہاں ہو سکتی ہے. اگر دوسری بات یہ کہ اسمبلی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک اس کا کورم پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کورم کے لیے آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کتنے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. 84 لوگ چاہیے کورم پورا کرنے کے لیے. اور کورم پورا اگر نہیں ہے اور کسی نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, 60 بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. 50 بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو 50 بندوں سے بھی اسمبلی نہیں ٹوٹتے. استعفے کس لیے دے رہے ہیں؟ چلیں لیں استعفیٰ عمران خان سے. چلیں ٹھیک ہے. استعفے کیوں نہیں لیے جا رہے اس پر بھی بات ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور منصور شاہانی صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکے ہیں. منصور بھائی ایک بات بتائیے گا. سر پہلے تو بہت شکریہ, تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن پھر بھی میں سوال ضرور پوچھوں گا آپ سے. استعفے دینا ایک آخری آپشن تھا, آپ نے کہا جی استعفے ایڈوانس جمع کرا دو, تمام پارٹی قائدین اپنے اپنے پاس. ٹھیک ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ میں الیکشن کرا دوں گا. تو سر وہی والی بات ہے نا, کشتی گئی اور ڈوب گئی. اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. جی دیکھیں کہ پاکستان کی جو حالات ہیں
हालात के मुताबिक ये जो पीडीएम ने एक तहरीक उभर आई है पाकिस्तान के पूरे इस माहौल में, जहाँ पे नौजवानों से लेके शागिर्दों तक के एक रेजिस्ट का माहौल चल रहा है। ठीक है कि इस्तीफे की बात हो या हमारी लॉन्ग मार्च की बात हो या हुकूमत को गिराने की बात हो, ये बातें जो हैं क्यों हो रही है? अगर हम चाहते हैं या पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि ये हुकूमत जाए जिसकी वजह से आवाम का जीना हराम हो चुका है, तो अगर हम इस्तीफे जमा कराते हैं या अगर इन हाउस चेंजिंग हो जाती है या इलेक्शन हो जाती है, हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि इस हुकूमत को गिराना है ना। अच्छा, और हम तो चाहते क्या, इतने कमजोर हैं आप लोग कि खुद इस्तीफे दे देंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब से इस्तीफे देने का तब नहीं है। इसमें आप ये देखें कि एक हुकूमत के जो जमहूरियत के दावेदार हुआ करते थे, जिन्होंने अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए, उनकी 2 साल हुकूमत में अपोजिशन एक बहुत बड़ी तहरीक करते हुए आखिरकार हर हद तक पहुंचती है। अच्छा, ये आप देखें कि ये जितना मलबा गिरेगा वो किस पे गिरेगा? अच्छा, जमहूरियत के दावेदार ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसने झूठे दावेदार है, जमहूरियत के दावेदार नहीं, जी जी, झूठे दावेदार। सही मानो में आप मुझे बता दें सर कि जमहूरियत का दावेदार है कौन, हुकूमत या अपोजिशन? झूठे दावेदार कौन थे? हुकूमत था। अच्छा, अभी सच्चा दावेदार कौन है? अभी जमहूरियत की बहाली के लिए रेजिस्ट कौन कर रहा है? पीडीएम की तारीख में तो आप लोग सच्चे दावेदार हैं जमहूरियत के। तो मरियम नवाज साहबा क्यों बोल रही हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बैठ के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर सकते हैं? देखें, अभी ये तो कोई जमहूरी अमल नहीं है। देखिए आपको एक बात पता होगा कि पहले दिन से हम मिस्टर को, वजीर आज़म साहब को, सारे पाकिस्तान के नौजवानों से लेके पूरा पाकिस्तान इनको जानता है कि ये सिलेक्टेड है। ठीक है, पता है कि इनके बदौलत, मतलब इनको कुछ पता नहीं होता, ये पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं भी नहीं भी, इनको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जाहिर बात है ना। तो बिलावल भुट्टो साहब असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर क्यों बोल रहे थे कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो बदकिस्मती से तो है ना। अच्छा, तो बिलावल साहब एक गैर जमहूरी प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम करके बैठे हुए? नहीं, अभी देखें कि अगर वो वजीर आज़म है पाकिस्तान जी, वो है। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो हम सब हैं, पाकिस्तान के तो हम सब शहरी हैं। अगर कहीं भी जाएंगे बाहर ममालिक में, अच्छा, तो अगर कोई पूछेगा कि आपके पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन है, हम तो बोलेंगे कि मेरा सिलेक्टेड वजीर आज़म इमरान खान साहब। सिलेक्टेड बोलेंगे आप? यकीनन बोलेंगे। अच्छा, क्यों नहीं बोलेंगे? सिलेक्टेड जब यहाँ असेंबली के फ्लोर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बोल सकते हैं, तो बाहर दूसरे ममालिक में जाके क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा, लेकिन बयानिया कमजोर हुआ है कुछ सर? क्यों सर, कैसे लगता है आपको? सर, इस सूबाई सतह पर इस्तीफे नहीं आ रहे, कौमी असेंबली की सतह पर इस्तीफे आ रहे हैं, क्यों नहीं? देखें, अपने घर से इस्तीफे नहीं देंगे? मेरी बात सुने। पहली बात तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफे के मुताबिक वो अपना फैसला जल्द सुना देंगे। अच्छा, पीडीएम में आज भी इस्लामाबाद में उनका एक इजलास हुआ था, जिनमें पहले दिन से, जब पीडीएम का तहरीक शुरू होना था, तो पहले दिन से पूरा एक इनका जो इजलास हुआ था, उनमें ये बात डिस्कस किया गया था कि इस्तीफों की बात भी हो सकती है। तो सारी जमायतों ने अपना मौक़िफ़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, जब बात आती है जैसे पीडीएम की तहरीक में, तो जब जिस टाइम पे इस्तीफा देना होगा या चेयरमैन साहब इस चीज़ को बयान करेंगे, तो यकीनन पीडीएम का एक तहरीक है, सारी अपोजिशन पार्टीज मिलके अगर इस चीज़ पे जाते हैं। हुकूमती नुमाइंदों से अगर मैं सवाल करूँ ना, वो मुझे बोलते हैं कि जिस दिन मरियम नवाज साहबा को यहाँ से उड़ान बढ़ने की तैयारी मिल गई ना और परवाना मिल गया, उस दिन वो पलट के देखेंगे भी नहीं कि कौन बिलावल भुट्टो और कौन मौलाना फजलुर रहमान। देखें, सारी अपोजिशन जमायतें मिलके, उनका मकसद ये नहीं है, ये जो बार बार हुकूमत इस चीज का दावा करती है कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, गिरफ्तारियां करूंगा, एक्सेट्रा। अच्छा, ना किसी ने इनसे कोई एनआरओ मांगा है, ठीक है, ना किसी ने भी इनसे ये कहा है कि हमें किसी भी तरह से आप रिलीफ दो। अच्छा, किसी ने भी नहीं। सिर्फ एक बात ही है कि हम हकीकी माना में जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सारी अपोजिशन जमायतों ने मिलके एक तहरीक का आगाज किया है। अच्छा, जो पीडीएम की शक्ल में आप सबके आगे है। चले, ठीक है। मुमताज भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, एनआरओ किसी ने मांगा नहीं है, आप लोग क्यों फूल झड़ियां छोड़ रहे हैं कि एनआरओ मांगा, एनआरओ मांगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली भाई ने जो बातें की है, हकीकत ये है कि एनआरओ पे मैंने आपको पहले भी जवाब दे दिया। देखें, एनआरओ की बात इसलिए ज़्यादा उछाली जा रही है कि इस वक्त मुल्क की जो कंडीशन है, जी जी, उस मुल्क की कंडीशन के 2 बड़े रुख हैं। अच्छा, एक तो बड़ा रुख ये है कि इस कोविड-19 के बाद जो पूरी दुनिया की मईशत जो है
बिखर चुकी है। कोविड के पर्दे के पीछे कब तक छुपेंगे? नहीं, मैं एक चीज बता रहा बहुत कुछ हो चुका हूँ, था। मैं आपको थोड़ा सा उसमें इंटर कर रहा हूँ ना, आप उसको देखें। एक जो हकीकत है ना, हम उस हकीकत से पीछे नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं जा सकते सर। अगर हकीकत पसंद बने ना। जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, ठीक है, उनकी इस वक्त जो कंडीशन है वो बड़ी बुरी कंडीशन है उनकी मईशत की, तो हम तो तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं आते थे ना। जी जी। तो इस वक्त हमारी कंडीशन क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात पे हम ये आते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की इस कंडीशन के बाद जो कोविड-19 का जो बड़ा यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी जो अपना इस वक्त अमवात हो रही हैं, जी जी, बड़े मसाइल हो रहे हैं, उसमें पीडीएम का ये वाला ऐलान है कि भाई हमें जलसे और जुलूस करना चाहिए। देखें, अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जाएं ना, तो जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे, ये किसका नारा था? हमारा नारा तो नहीं था ना। जी जी। उस वक्त जब हम रोडों पे तो थे, अच्छी बात है ना सर। तो अगर नारा था तो अच्छा नारा था। मैं कह रहा हूं कि ये नारा अपने लिए नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये नारा हर हुकूमत के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब अगर जमहूरियत को डीरेल करना है, इस्तीफा देना है, लेने आप चाह रहे जमहूरी हैं, अमल है ना, इलेक्शन जीते आ गए असेंबली के अंदर, जमहूरियत है। हाँ ठीक है, बिल्कुल और जमहूरियत है। इस्तीफे देके बाहर चले जाना ये भी जमहूरियत है। नहीं, तो इस पे तो देखो, इस पे तो दो राय है ही नहीं ना। अच्छा, मैं ये कह रहा तो हूँ, तब डीरेल हो ना सर, जब बूट की आवाज सुनाई दे इक्तदार के ऊपर, फिर बात करेंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो जिस चीज को हम ये कह रहे हैं कि ठीक है कि आप समझ रहे हैं कि इस सूरत हाल में हम आप एनआरओ नहीं मांग रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप एनआरओ नहीं, आप थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए ना, ये सारी जो पीडीएम है ना, आज जो सारी पीडीएम है, ये कल की सारी हुकूमत थी जब हमसे पहले ये हुकूमत में थे सारे के सारे। अगर हम इसको इस तनाजुरे में देखें, मेरी के अपना बिलावल भुट्टो साहब ने, ठीक है, वो दिन आपको याद होगा कि जब इस नून लीग ने कहा कि हम असेंबली में नहीं जा रहे, किसके कहने पे कहा था? नवाज शरीफ के कहने, इस पे फजल रहमान के कहने पे कहा था कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे। किसने कहा था? पीपल्स पार्टी ने ही कहा था ना कि हम बिल्कुल इस प्रोसेस को गलत तरीके से नहीं देखेंगे और हम असेंबली में जाएंगे। ये पीडीएम, यही पीडीएम है। थोड़ा सा इसको मेरी बात सुने, ये जो इस्तीफे हैं, ये इस्तीफे देखें, एक जमहूरी अमल होता है और कॉन्स्टिट्यूशनली एक लवाजमात होते हैं। किसी भी एक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कह रहा है कि कोई भी एक मेंबर, चाहे प्रोविंशियल असेंबली का हो चाहे नेशनल असेंबली का हो, वो डायरेक्ट इस्तीफा दे सकता है असेंबली के स्पीकर को। अच्छा, वो किसी अपना लीडरशिप को नहीं दे सकता। अच्छा, लीडरशिप जमा नहीं करा सकती। आपको याद होगा कि पहले वाले जो हमारे इस्तीफे थे, उस वक्त भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली मामला आया था कि जो आपने जमा कराए वो खुद आके जमा कराए। अच्छा। यहाँ पे क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये आपने कोई फोर्सली जमा करवाए, तो ये ऐसे ही है इस्तीफे। ये सिर्फ कहानी को आगे, तोता मैना की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए ना। आप मुझे एक बात बताएं, पीडीएम का जो बयानिया या पीडीएम का जो तरीकाकार है, उससे आप लोगों को फर्क पड़ता है? हाँ या ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्यों छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? शहबाज गिल को भी छोड़ा हुआ है, फिरदौस आशिकाबाद। अगर फर्क नहीं पड़ता तो इतनी सख्त जबान, इतने गैर मुहज़्ज़िब जुमले क्यों इस्तेमाल होते हैं सर? देखें, एक चीज ये है कि उनकी तरफ से अगर जो भी ऐलानात हो रहे हैं, देखो जो बयानात आ रहे हैं वो कोई ऐसे कोई मीठे फूल नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। पीडीएम के बयानात आप पढ़ेंगे, अब देखे मेरा भाई बैठा है। अच्छा। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने 10 मरतबा सिलेक्टेड कह दिया। देखिए, इस तरीके से अगर पूरी आवाम कहती है, आएंगे ना, पूरी आवाम कहती है, आवाम नहीं कहती, आप ही कहते हैं। ठीक है, आवाम को बीच में नहीं लाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब उधर से गोलाबारी होगी तो इस तरीके से भी तो थोड़ी सी चीजें तो अब जवाब तो जाना चाहिए ना। अखलाक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब ही नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है मेरा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम चुप करके सुनते रहे? नहीं, सही मानो में बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, नौकरी पक्की करने में लगे हुए हैं। चले ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद पूछ लिया जाएगा आया किसकी बातों से फर्क पड़ता है और किसकी झंडी से फर्क पड़ना चाहिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम मैग्नासीन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ सर, पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि जमहूरियत कहा जाता है जमहूर की मंशा को। ना एहतजाज मुजाहरे जो है वो जमहूर की मंशा है, ना महंगाई और बेरोजगारी जमहूर की मंशा है। तो किस बात की जमहूरियत है पाकिस्तान में सर? जमहूरियत तो है, लूली लंगड़ी सही मगर है।
اس جمہوریت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک سلسلہ ہے نا، وہ ہے برادری والا اور جان پہچان والا اس سلسلے کا، جس میں جا کے انسان ایک ووٹ ڈالنے والے کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہوتی. سارے جی سب نے جی پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالنا ہے، سب نے ڈال دیا، میجر صاحب بھی پیچھے جا کے ڈال آئے تو سب نے ڈال دیا. اسی طرح سب نے کہنا ایک کسی بھی ایک بڑے جو آپ کے یہ وڈیرا شاہی ہے، چودھری صاحب ہیں، وہ ہوتے ہیں، انہوں نے سب نے اس چودھری صاحب کو ڈالنا، اس وڈیرے کو ڈالنا، ڈال دیا ووٹ. تو جمہوریت تو وہیں پہ نیچے سے ہی ختم ہے نا. ایک انسان کی اپنی رائے نہیں ہے کہ میں نے کون سا شخص صحیح ہے، کس کو ووٹ ڈالوں کس کو نہ ڈالوں. تو وہیں سے جمہوریت جو ووٹ کاسٹ کرنے کی وہیں سے ہی آپ کی ختم ہو جاتی. اب رہی جمہوریت جو ابھی آپ کے لیڈرز ہیں، آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جمہوری لیڈر ہے کون. آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، 4تھی دفعہ وہ ولنگ ہیں، ابھی وہ اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن جاؤں گا. ان میں جمہوریت کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے ان کے اندر جمہوریت کی نظر آئی ہمیں پہلے سے. پھر ہم دیکھ لیں ابھی ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، یہ تو ابھی انہوں نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور اس کے بعد مریم نواز ہیں، وہ تو نواز شریف کی بیٹی ہیں. تو جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ جمہوری اب ایک بندہ ہے موجودہ حکومت جمہوری نہیں، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اچھا، موجودہ حکومت میں تو وہ دیکھیں عمران خان جو ہیں وہ کسی نظریاتی طور پر آئے ہیں. ان کا ایک نظریہ تھا کہ پاکستان کو ایک اچھے راستے پہ لے کے جائیں، پاکستانی عوام کو سبز پاسپورٹ کی جو ہے نا وہ اس کی وہ ہو جائے، ایک ریکگنیشن ہو جائے پورے ورلڈ کے اندر کہ یہ اچھے لوگ ہیں. سارا کو جو پاکستان کے حالات پچھلے 20-25 سال سے ہو رہے تھے، اس لیے وہ اپنے ایک نظریہ لے کے آئے ہیں. اب وہ اپنے نظریے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. اچھا، ٹیم وہی ہے، وہی پرانی پارٹیوں کی ٹیم ہے، وہی لوگ ہیں سارے، وہ اپنے نظریے پہ کامیاب نہیں. یہ بھی تو تھا کہ الیکٹیبلز کو نہیں رکھوں گا، پھر بھی رکھ لیا. تو کہاں سے لائیں ان کے بندے، کہاں سے لائیں؟ اچھا، تو مطلب پاکستان تحریک انصاف پوری ایک جگہ ہو چکی ہے سر، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کریڈیبل ہو. پاکستان تحریک اور ہاش پاش ادھر سے پکڑے، پیپلز پارٹی سے پکڑے، مسلم لیگ نواز سے پکڑے، کہاں سے ان سے پکڑے، اور وہ والے ہو گئے. وہ پارٹی تحریک انصاف اس طرح کی پارٹی نہیں بن سکی اس وقت، بلکہ مسلم لیگ جو نواز ہے وہ بھی ابھی وہ پارٹی نہیں رہی، ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے اس وقت، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوری پارٹی ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، اب بھی جمہوری پارٹی ہے. اور اس پارٹی کو اب آپ دیکھیے کہ اس پارٹی کے اندر ابھی دیکھیں، ابھی بے نظیر بھٹو کا کچھ بیانیہ تھا. جی، انہوں نے کہا تھا کہ اور یہ لے کے بلاول بھٹو نے اس کو چلنا ہے. اگر بلاول بھٹو نے اس اپنی ماں کے اور اپنے نانا کے تھوڑا سا دائیں بائیں کیا نا، تو یہ پارٹی ابھی جو مخالفین ناقدین سبھی ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی نہیں یہ نہیں چلیں گے بھٹو صاحب کی. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس نچ پہ لانا ہے تو ان کے جو تھے نظریات تھے، ان نظریات کے مطابق چلنا ہوگا. اور بے نظیر بھٹو نے ہمیشہ کہا کہ جو کام کرنا ہے جمہوری کرنا ہے. اور یہ ابھی جو پی ڈی ایم کا طریقہ ہے غیر جمہوری ہے. جی، ٹھیک ہے نا. تو یہ غیر جمہوری اس کو جمہوری پہ لائیں گے، اس لیے یہاں پہ جا کے رفٹ آئے گی. مجھے کلیئر کر دیں ذرا. غیر جمہوری یہ ہے کہ غیر جمہوری ایسی ہے کہ یہ جائیں اس سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں جو کہ جمہوری طریقہ ہے. اچھا، اس کو استعفیٰ دینا جمہوری طریقہ نہیں ہے. کس کا استعفیٰ دینا؟ اپنا استعفیٰ دینا. اپنا استعفیٰ کون دیتا ہے؟ اوکے میں بتاتا ہوں اپنا استعفیٰ کون دیتا ہے. اپنا استعفیٰ وہ شخص دیتا ہے جس نے کوئی غلط کام کیا ہو اور ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں آ کے کہ جی مجھ سے غلط کام ہو گیا اس لیے لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں، یا اس کی اپنی کوئی مجبوری ہیں وہ نہیں چل سکتا، اس طرح سے وہ جس عہدے پہ ہے اس کو نہیں چلا سکتا تو اپنا استعفیٰ دے گا. یا اس نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا جو بھی ہے، کرپشن کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس کے سینئر اس سے استعفیٰ مانگتے ہیں. اب یہ کون سا استعفیٰ؟ میں کیوں دوں استعفیٰ؟ میں نے کیا غلط کیا میں استعفیٰ دوں؟ قربانی سر کسے کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کا اس کے ساتھ قربانی کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ استعفیٰ دے کے کیا اسمبلی ختم کر دیں گے؟ نہیں ہوتی، پورا کر رہے ہیں. نہیں ہوتی اسمبلی ختم، نہیں ہوتی استعفیٰ دینے سے. اسمبلی ختم ہوتی ہے کہ وہ 6 یا 8 یا جتنی ووٹیں ہیں اس کو اپنی طرف ملائیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں اور وزیر اعظم چلا جائے گا. ہارس ریڈنگ کریں. ہارس ریڈنگ دیکھیں اور کیا ہوتا ہے. یہی طریقہ ہوتا ہے سر. اگر یہ 6 ووٹ ادھر سے اٹھا کے ادھر لانے تو ہارس ریڈنگ ہی طریقہ ہے.
نہیں آپ دیکھ ہارس ٹریڈنگ نہیں کہیں گے آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ کیوں کہیں گے ابھی اگر پی ٹی آئی میں 20 لوگ مخالف ہیں اپنی پارٹی کے اس موجودہ پچھلے 2.5 سال کی کارکردگی پہ وہ کہیں گے جی ہم نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلتے ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے ساتھ جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ تو دے سکتے ہیں آ سکتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کھلے عام آ جائیں نا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی منصور بھائی سر ہارس ٹریڈنگ کریں گے آپ لوگ ویسے سر پہلی بات تو میجر صاحب نے ایک بات کہا ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان کے وہ وڈیروں کے کہنے پہ جا کے ووٹ دیتے ہیں چودھری صاحب سر میں عرض کرتا ہوں سائیں کے کہنے کا مطابق یہ ہے کہ لوگ کسی کے کہنے پہ آ کے ووٹ دیتے ہیں وہ آدھی لوڑی لنگڑی ہمارے پاس جمہوریت ہے چلو سر بات مان لیتے ہیں اگر کسی کے ووٹ کو چوری کرنے سے اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی جا کے اپنا ووٹ خود ڈالتا ہے کسی کے کہنے پر بھی کوئی ڈالتا ہے اگر آپ کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہو کسی کے چوری کرتے ہو کسی کا ووٹ اس سے تو آپ اتنا کہہ سکتے ہو کہ یار کوئی جگہ اپنا ووٹ خود ڈال کے آتا ہے اطمینان کے ساتھ پھر وڈیرہ شاہی چلے گی یہ پاکستان کا ایک نہیں وڈیرہ شاہی کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کتنے بڑے کارنامے ہیں اس وڈیرہ شاہی کے خلاف سرمایہ داری کے خلاف آپ کو پتا ہے اس بارے میں پتا ہے سر میں کلیئر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے ہاتھ میں طاقت دیا تھا یہ حق عوام کو دیا تھا کہ آپ اس کو اپنے حق کو اپنے ووٹ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہو وہ حق دینے کے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سلیکٹڈ تھے شیخ رشید تو کچھ بھی کہتے ہیں سلیکٹڈ آدمی کے ہاتھ میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ عوام کو اتنا مضبوط کر دے کہ وہ اختیارات دے دے عوام کو نہیں دیا وہ طاقت دے دے اچھا آپ اس بات کا خود اعتراف کریں گے کہ آج آپ کے پورے پاکستان کی ہسٹری میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو پاکستان کے لیے خدماتیں ہیں کسی بھی آپ کے پاس جتنے بھی جنرل آئے سب سے بڑی خدمات میں بتا دیتا ہوں نا آرٹیکل آئین دیا ہے نا سب سے بڑی پہلا جمہوری آئین دیا ہے بہت بڑی سب سے بڑی اچھا لیکن اگر اسی جمہوری آئین کے اندر 140A کا نفاذ کراچی میں ہونے لگے تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے گی کہ جی 18ویں ترمیم پر قدغن لگائی جا رہی ہے 18ویں ترمیم اگر آپ کو ملا یہ دوہرے معیار ہے نا نہیں دیکھیں آپ کو پاس 18ویں ترمیم ہے بالکل ہے یہ تو آئین میں 140 سے نہیں ہے یا نہیں ہے سر ہاں یا نہ میں جواب دے دیں 18ویں ترمیم سے آپ کو ہے کہ بھئی اس بالکل ہے سر ہونی چاہیے صوبے با اختیار لیکن مجھے یہ بھی بتا دینا آئین میں 140 سے 149 سے ہے یا نہیں ہاں یا نہ میں جواب دے ہے تو اس کا نفاذ کیسے غیر جمہوری یا غیر پارلیمانی یہ جو 18 امینڈمنٹ جب آپ کے پاس تو منسوخ کر دیا آپ نے نہیں پاس ہوا جب آپ کے پاس 18 امینڈمنٹ پاکستان میں آیا ٹھیک ہے یقیناً سارے پارٹیز نے سارے آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں قانون دان ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ بیٹھ کے اس چیز پر مکمل طور پہ ایک رائے نکالی گئی کہ ہم سب راضی ہیں 18 امینڈمنٹ پہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر صوبوں کو اگر خود مختار کیا گیا ہے اور صوبے کے عوام کے پاس خوشحالی آ رہی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد آج دیکھیں کہ آج سندھ گورنمنٹ کسے کہتے ہیں سر ذرا مجھے بتا دیں میں سندھ کا رہنے والا ہوں نا مجھے پتہ نہیں آپ سندھ کے رہنے والے ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں 2 منٹ مجھے ذرا بتا دیں میں نے خوشحالی کبھی دیکھی نہیں ہے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سر کہہ رہے تھے کہ کووڈ-19 ہم تو کہتے ہیں کہ کووڈ-18 ہمارے پاس تو اسی دن سے ہی جب یہ ہمارے سلیکٹڈ صاحب وزیر اعظم بن گئے تو ہمارے پاس تو پاکستان کی طرف سے مطلب خطرہ شروع ہو گیا تھا ابھی 2 سالوں سے ہمارے پاس وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں 2 سالوں میں سندھ گورنمنٹ صحیح ہے آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ کی جتنی خدمتیں ہیں آپ کو آپ کے ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا بھی یہ اعترافیہ بیان ہے کہ سندھ حکومت نے ہسپتالوں میں ترقیاتی کام بہتر اچھے طریقے سے کیے ہیں یہ ریسنٹلی ایک بیان ہے میں آپ کو واٹس اپ کر دوں گا تو آپ کا جب اوتھینٹک اخبار ہونا چاہیے آپ کو کر چلے ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت نے صحت شعبے سے لے کے ترقیاتی کام کے حوالے سے روڈ رستے نالے یا جتنے بھی اللہ معافی دے کہ ہمارے پاس ڈیزاسٹر آئے ہیں ہمارے پاس لوکٹس کا ایشو تھا سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی NFC ایوارڈ کے بعد مطلب کچھ بھی نہیں دیا گیا وفاق کی طرف سے لیکن سندھ حکومت نے کچھ نہیں دیا گیا یا کم دیا گیا کم دیا گیا نا آپ اس کو کچھ نہیں میں بھی کچھ نہیں میں 80 ارب روپے کا شارٹ فال ہوتا نہیں ہے کچھ صوبے کے اندر سر ووٹ کے منہ میں وہ بھی ملے نا سر اچھا بیانیات تو ہو شارٹ فال ہوا ہے سر 80 ارب روپے کا کوئی معنی نہیں رکھتے سر کوئی معنی نہیں رکھتی اور 80 ارب روپے بھی ملے الحمدللہ وہ بھی نہیں ملے سر وہ آپ لوگوں کو وہ میں آپ کا بیان کلیئر کر رہا ہوں کہ 80 ارب روپے کا شارٹ فال ہے NFC کے مد میں سندھ
ٹھیک ہے، جو وفاق سے نہیں ملا. ٹھیک ہے. آگے لیکن بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے ریسورسز کے مطابق سندھ گورنمنٹ نے بہترین سے بہترین اقدامات اٹھائے. اگر آج دیکھیں کہ آپ کے ہمارے بہت سارے اسپتالوں پہ جیسے وفاق نے کہا کہ بھئی یہ وفاق کے انڈر میں آنی چاہیے، سندھ حکومت کے انڈر میں نہیں آنی چاہیے، تو اس حوالے سے دیکھیں 2 ہسپتالوں پہ کب تک سندھ کی سیاست کرتے رہیں گے؟ سر سندھ کی سیاست نہیں کر رہے، پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، عوام کی بات، عوام کی حق کی بات کر رہے ہیں، عوام کی خوشحالی کی بات کر رہے ہیں، عوام کی صحت کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس بات کو آپ سیاست کہیں گے تو ہاں ہم سیاست کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بات کریں گے. اس بات کو آپ اس سیاست پہ نہ لے جائیں. دیکھیں کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہم کس بات پہ جا رہے ہیں. اس بات کو میں اس حوالے سے ختم کرنا چاہوں گا. سر میں اس بات کو یہاں بیٹھ کے یہ بات کر دے، جس حکومت نے ایک بس نہ دی ہو، جس حکومت نے آج تک ایمبولینس سروس نہ دی ہو، اس کا نمائندہ یہاں بیٹھ کے بات کر دے کہ ہم نے عوام کے مفاد میں سب کچھ کیا. الحمدللہ سر، آپ اس چیز کا اعتراف کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ بھی تو پوائنٹ چھوڑ رہا ہوں نا، آپ اس کا بھی اعتراف کر لیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ آج NICVD سے لے کے آپ کے پاس، ہمارے پاس الحمدللہ NICVD کے کتنے سندھ میں ہمارے پاس برانچز لگے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے. دیکھیں الحمدللہ صحت کے شعبے کے حوالے سے جب ہمارے پاس مانسون بارشوں کا مسئلہ ہوا تھا، آپ کے DHA کا آپ کو پتا ہے کس طرح سے سندھ حکومت نے ان کی مدد کی تھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوکرز کا ایشو تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے. ہمارے عمرکوٹ سے لے کے دادو تک جتنا بھی فلڈ کا یہ سسٹم ہوا تھا، عوام کے ساتھ اکٹھے رہے، عوام کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی. ان 2 سالوں میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ قدرت کی طرف سے ایک تو کووڈ-18 ہمیں لگ گیا پورے پاکستان کی عوام کو، اوپر سے بہت سارے آفتیں نازل ہوئیں، لیکن سندھ حکومت نے 18 امینڈمنٹ کے پاورز کو، 18 امینڈمنٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی عوام کی بھرپور خدمت کی ہے. کس طرح سے؟ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. اچھا، کووڈ کے اندر سندھ حکومت نے خدمت کی ہے. آپ نے میری بات کو نہیں سمجھا. میں آپ کو پوری بات 2 منٹ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ نہیں سمجھا. 5 NGOs میں نام آنر لیتا ہوں سر، میں ان کی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں. JDC، سیلانی، چھیپا، آپ کے اللہ سر، یہ فلاحی ریاست تھوڑی ہے، فلاحی تنظیموں کی ریاست بنا دی ہے نا. چل رہے ہیں، آج سے نہیں چل رہے، لیکن جو سندھ حکومت نے بھی کیا ہے اس کو بھی اس طرح سے تھوڑا بیان کریں. اچھا، تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہاں آپ بات کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، میں بالکل اس کارکردگی کو بیان کرتا ہوں کہ کراچی سے کچرا اٹھانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. میں بالکل اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کراچی سے غیر قانونی تعمیرات ختم کرنے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. میں بالکل اس چیز کا اعتراف کر لیتا ہوں کہ جی سندھ کے اندر جنگلی کتوں کی بھرمار ہوئی پڑی ہے، لیکن اس کا ختم کرنے کے لیے سندھ حکومت کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. اب آپ مجھے بتا دیں، یہ میں نے آپ کی کارکردگی بیان کی ہے. اچھا سر جی، آپ نے کارکردگی بیان کی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ جس بات کو آپ نے کہا ہے کہ کوئی میکینزم نہیں ہے، تو ہم نے بہت بہترین طریقے سے میکینزم کو دکھایا ہے. آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اچھا، میں چشمے کا نمبر ٹھیک کرا لوں. نہیں سر، مجھے کیوں نہیں دکھ رہا سر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. جی نہیں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم آتے ہیں، آپ کی بات کو تھوڑا میں کاٹتے ہوئے اس بات پہ آتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک وزیر اعظم ہے، آپ کے پاس پوری حکومت ہے پاکستان میں، جسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے ہمارے پاس، ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ایک بہت اچھی نظام ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے ان 2 سالوں میں، کچھ ایک مجھے بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے منصور بھائی، میں بالکل اس پہ بات کرتا، لیکن دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں اب آگے بھی بڑھیں گی. ذرا میں بہت زیادہ تشنگی منصور بھائی آپ کے حوالے سے باقی رہ گئی ہے، لیکن یہاں پر ایک افسوسناک خبر جو آج ہمیں سننے کو ملی. ایک جید ہمارے تاجر جنہوں نے پاکستان کے لیے ہمیشہ کراچی کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے بڑی آواز اٹھائی، سراج قاسم تیلی صاحب ہمیں نہیں رہے، اور یہ ایک صحیح معنوں میں صنعت کار تاجروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. انہوں نے ہر سطح پر کراچی کے حقوق کی آواز اٹھائی، کراچی کے تاجروں کے لیے آواز اٹھائی. کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پر موجود ہیں. بہت شکریہ کیس بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر، کیا کہیں گے، اتنا بڑا نقصان صحیح معنوں میں لگتا ہے 2020 مزید بھاری پڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم جی، بہت ہی دکھ ہوا اور بہت پورا دن اپسٹ گزرا، کسی کام میں دل نہیں لگا. اتنی بڑی ہستی کا ایک دم ایسے جانا جو کہ کراچی کے لیے روتے تھے، ہر جگہ ہر ایک فورم پہ انہوں نے بہت بات کی اس ٹاپک پر. مجھے آج ایدھی صاحب کے بعد جو افسوس ہوا ہے وہ بہت بڑا ان دنوں جو ہوا ہے وہ تیلی صاحب کا. ایک وہ 2 ایدھی تھے، جس طریقے سے وہ ہر ایسوسیشن ہر جگہ جا کے کراچی کے لیے بولتے تھے، سندھ کے لیے بولتے تھے، بزنس کمیونٹی کے لیے بولتے تھے. آج بہت بڑا دکھ کا کام ہے. میں آپ کے چینل کے تھرو ایک چیز ضرور کہوں گا، گورنمنٹ آف سندھ کو کہوں گا
کہ ان کے نام کوئی فلائی اوور یا کوئی روڈ ضرور بنائیں. یہ ایک بہت بڑی شخصیت آج کے ہی ہیں اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے. اور آپ دیکھیں یہ بزنس کمیونٹی ہی ہے جو پورا کراچی سے اتنا فنڈ جنریٹ کر کے پورا ملک چلاتی ہے. تو آج یہ بہت دکھ ہوا ہے اس چیز کا, اور آج بالکل بھی کسی کام میں دل نہیں لگا اتنی بڑی ہستی کے فوت ہونے پہ. اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا اعلیٰ مقام دے انشاءاللہ تعالیٰ, آمین. آمین. لیکن کیس بھائی سر ان کی جگہ تو ظاہر سی بات ہے کوئی لے نہیں سکتا, کیونکہ صحیح معنوں میں ایک تاجر ہو کے بھی وہ ایک کراچی میں ایک لیڈرشپ کا کردار ادا کر رہے تھے. کیا لگتا ہے سر آگے آنے والے وقتوں میں تاجروں کو اس نقصان کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ سر کیا نقصان تو بس ہو گیا, باقی وقت چیزیں کور کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کور کرے گا, پر ہمیں ان کی جانے کی بہت دکھ ہے اور ہماری دعائیں رہیں گی ان کے ساتھ ہمیشہ. اور آج کا دن ہمیں یاد رہے گا کہ اتنی بڑی ہستی گئی. میں گورنمنٹ سے ضرور یہ اپیل کروں گا کہ ان کے نام کوئی فلائی اوور کوئی روڈ ضرور بنائیں. یہ ایک ایسے تاجر کی یہ ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں, میرا بات کرنے بھی آپ کی کال آ گئی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ادروائز بہت دکھ کا دن ہے. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ہر فورم پہ ہر جگہ کے اوپر بہادری کے ساتھ کراچی کی فیور میں باتیں کی, میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ یہ اتنی عظیم ہستی تھے ماشاءاللہ. پر بہت دکھ ہو رہا آپ کو سر, اور میں آپ کی جو آپ کی گیسٹ ہیں انہیں کہیے گا ضرور فاتحہ کریں, اور ان کے نماز جنازہ جب ادھر ہوگا اس میں ضرور پوری قوم کو میں کہوں گا زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں اور بتا دیں کہ انہوں نے کتنا عظیم کام کیے تھے کراچی کے لیے. لیکن کیس بھائی ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا سر تاجروں کے لیے, کیا اسٹریٹجی اب اپنانی چاہیے سر؟ ایک بڑی مضبوط آواز, بڑی مؤثر آواز بن رہی ہے. نہیں سر, ان کی آواز میں بہت آوازیں آئیں گی. انہوں نے سکھا کے کیے ہیں, یہ اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے. ان کی تعلیمات سب تاجروں کے ساتھ رہیں گی, اور یہ تاجر آپ کو ہر تاجر میں ایک تیلی ملیں گے انشاءاللہ. سراج صاحب آپ کو ہر جگہ ہر تاجر میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی, اور یہ تاجر ان کو بھول نہیں سکتے. ان کی اتنے احسانات ہیں, اتنی فیورز ہے, کوئی ان کو بھول نہیں سکتا. اس لیے یہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور ہماری ڈیلنگز میں ہمیشہ سراج صاحب ہی ہمارے دلوں میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ سب نے دعا کرنی ہے. ان کے نماز جنازہ جیسی اناؤنس ہوتا ہے آپ لوگوں نے سب نے آنا ہے, اور ان کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے بس جو ہماری آخری آرام گاہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے سر. بس بہت شکریہ. کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. سراج قاسم تیلی صاحب ایک واقعی بہت بڑا خلا ہے کراچی کے تاجروں کے اندر, اب بھی ایک غم کی فضا پائی جاتی ہے. منصور شاہانی صاحب ایک بار پھر سر آپ کی طرف آؤں گا. سر آپ نے کہا 2 سال میں حکومت نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے سر. اب بات وہاں آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ کووڈ 2018 یا کووڈ 18 آپ نے نام دیا, تو سر ان سے بات کروں گا یہ کووڈ 2008 نام دے دیں گے, کیونکہ 2008 میں آپ لوگوں کی حکومت آ گئی تھی. کیا کہیں گے سر 2 سال؟ الحمدللہ سر, جب 2008 میں ہماری جب حکومت آئی تھی تو حکومت آنے سے پہلے نہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم آپ کو کروڑیں نوکریاں دیں گے, نہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 50 لاکھ گھر دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ان 5 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا, ایسے بہت بے سہارا لوگوں کو گھر دیا رہنے کو, BISP جیسے انقلابی پروگرام کا انعقاد کر کے بے سہارا اور مستحق لوگوں کو, میں بتا رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ کووڈ 8, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی. 18 امینڈمنٹ, NFC ایوارڈ, یہ سارے تحفے آپ کو ملے پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں. ابھی بات آتے ہیں آپ کی ہی بات پہ کہ جیسے کہ ہمارے کووڈ 18 کی منسلک ہو گئی حکومت, تو اس کے بعد ساری عوام جو تھی ان کے اوپر نظریں تھیں. جیسے سائنے بریگیڈ صاحب نے, ہمارے جنرل صاحب نے, میجر صاحب نے سوری کہا تھا کہ آپ نے بہت بڑا رینک بتا دیا. ہم دل سے عزت کرتے ہیں سر, دل سے عزت کرتے ہیں نا. میجر صاحب کو آپ بریگیڈر بھی بول سکتے ہیں, آپ دل سے عزت کرو تو یہ سارے عہدے آپ کے ہیں. آتا ہوں بات پہ سر. چلے ٹھیک ہے. کووڈ 18 جو منسلک ہو گئی, اس سے پہلے جناب کروڑ نوکریاں دینے کی دعوے دار تھے. اچھا فائنل کامنٹ کر دیجیے گا سر, ٹائم ختم ہو گیا. آ رہا ہوں, بس 1 منٹ مجھے ختم کرنے دیں. 50 لاکھ گھر بھی دینے والے تھے, 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا سائیں نے. اس کے بعد جیسے ان کی حکومت آ گئی, سائیں کے کہنے کے مطابق وہ نظریے کے مطابق چل رہے ہیں. تو نظریہ اگر ہے تو نظریے پہ کام ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ
کہ آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، بار بار جن پہ کرپشن کے الزام لگتے ہیں ان کو نکالنے کے بعد پھر سے اپوائنٹ کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منصور شاہانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ میں چاہوں گا سراج قاسم تیلی صاحب کے حوالے سے ذرا ایک کانڈولنس میسج آپ دے دیں تو وہ جی بہت افسوس ہوا سن کے، میں تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع مل چکی تھی، اور واقعی وہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور وہ جیسے کیس صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ہر جو تاجر ہے نا وہ تیلی ہے، تو انشاءاللہ جو بھی ابھی آئے گا وہ ان کے نقش قدم پہ چلے گا اور کراچی کو فائدہ ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے جی ممتاز بھائی۔ سر اصل میں تیلی صاحب یہ بزنس کمیونٹی ہے جو ہمارے ملک کو یا ہمارے صوبے کو جو ہے بڑے صحیح طریقے سے صحیح معنی میں ڈیل کرتی ہے، اور ہمارے سارے عوام کے مسائل میں۔ اور کیف صاحب نے جو کہا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں نا، کہ روڈ یا کوئی کسی کے نام کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ تیلی صاحب کے لیے کوئی ایک ایسی بڑی جو خدمت کا ادارہ ہے، جیسے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل کہ عیدی ہے، دوسرے طریقے اس طریقے سے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ممتاز دوغانگ ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے، میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منصور شاہانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم حکومت اس اکھاڑے کے حوالے سے جتنے پروگرام کر چکا ہوں، پروگرام کے اختتام پر کوئی نہ کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ جتنے سوالات چاہے پی ڈی ایم سے کر لیے جائیں یا حکومت سے کر لیے جائیں، وہ جواب نہیں ملتا جو کہ صحیح معنوں میں عوام سننا چاہتے ہیں۔ اب چاہے پرائم منسٹر صاحب کی بات کروں یا پی ڈی ایم کے سربراہ کی بات کروں، دونوں کا بیانیہ عوام نہیں سننا چاہتے۔ عوام سننا چاہتے ہیں کہ جی 2 وقت کی عزت کی سکون کی روٹی کس طرح مل جائے۔ ختم ہو گئی چیزیں جی، سیاسی نظریہ کون سی سیاست، کون سے پاکستان کے اندر نظریات، آج وہ پاکستان کے اندر باتیں نہیں کی جا رہی ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔